मुताला पाकिस्तान लाजमी कोड नंबर 202 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम इसमें बुलंदख्वानी करेंगे इम्तिहानी मश्क नंबर 2 यूनिट 4-6 सवाल नंबर 3 और उसके जवाब की। सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान में 1945 और 46 के इंतखाबात और काबीना वफ़्द के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, पस मंज़र, जंग अज़ीम दोम के ख़ात्मे और शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद ये अंदाज़ा लगाना लाजिम हो गया था कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को अवाम में क्या हैसियत हासिल है और ये कि बरसग़ीर के मुस्तक़बिल के बारे में वो किस जमात के मौक़िफ़ से हम आहंगी रखते हैं। मज़ीद बरआं ये भी जानना ज़रूरी था कि क़ायद आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त था या गलत, और इसका वाहिद तरीक़ा यही था कि अवाम से रुजू करके उनकी राय मालूम की जाए। 1945-46 के इंतखाबात। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका दुनिया की नई सुपर पावर बन गया था। इस तरह हुकूमत बरतानिया पर भी अमेरिका का दबाव बढ़ गया था कि बरसग़ीर के सियासी मसाइल का हल ढूंढा जाए। इस सूरत हाल में हुकूमत ने अवामी रुझानात का पता चलाने की खातिर आम इंतखाबात का ऐलान किया। चुनांचे दिसंबर 1945 में मरकज़ी असम्बली और जनवरी 1946 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने का फ़ैसला हुआ। तमाम जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मंशूर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मंशूर ये था कि जनूबी एशिया को एक वहदत की सूरत में आज़ाद करवाया जाएगा और तकसीम की कोई स्कीम काबिल कबूल नहीं होगी। इसीलिए कांग्रेस ने इंतखाबात में अखंड भारत का नारा लगाया। कांग्रेस का दावा था कि वो बरसग़ीर में रहने वाले तमाम गुरोहों और फ़िरक़ों की नुमाइंदा जमात है और हर मुसलमान भी कांग्रेस के नुक्ते नज़र से हम आहंग हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मंशूर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इंतखाबी अखाड़े में कदम इस दावे के साथ रखा कि वो बरसग़ीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। मुसलमान मुस्लिम लीग के अलावा किसी और जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते। मुस्लिम लीग चाहती है कि क़रारदाद पाकिस्तान के मुताबिक जनूबी एशिया को तकसीम कर दिया जाए और मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में मुसलमानों को मुकम्मल इक़्तिदार आला हासिल हो जाए। क़ायद आज़म का दावा था कि आम इंतखाबात पाकिस्तान के बारे में इस्तिस्वाब राय होंगे, यानी ये रेफरेंडम होगा। अगर मुसलमान पाकिस्तान के हक़ में हैं तो मुस्लिम लीग का साथ दें, वरना इस मुतालबे को असकुत मुस्तरद समझा जाए। इंतखाबी मुहिम। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातों ने ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। तमाम जमातों के कायदीन ने पूरे मुल्क में दौरे किए। कांग्रेस और दीगर इस्लामी जमातों का इत्तेहाद। कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी, मजलिस अहरार, जमीयत उलमाए हिंद और दीगर इस्लामी जमातों से ज़बरदस्त इंतखाबी इत्तेहाद बनाया और मुस्लिम लीग का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। इंतखाबात मुसलमानों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला। दूसरी जानिब इंतखाबात क्योंकि मुसलमानों के लिए मौत और हयात का मामला थे, इसलिए मुस्लिम लीग के लीडरों ने पूरे मुल्क के दौरे किए और हर कोने में पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाया। क़ायद आज़म ने अपनी ख़राबी सेहत के बावजूद पूरे मुल्क में तूफ़ानी दौरे किए और मुसलमानों को वक्त की अहमियत का एहसास दिलाया। मुस्लिम लीग तेज़ी से मकबूलियत हासिल करने लगी और बहुत से मुसलमान लीडर दूसरी जमातों से टूटकर मुस्लिम लीग में शामिल होना शुरू हो गए। मोहम्मद अली जिन्नाह का कांग्रेस को चैलेंज। मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने जलसों में खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को चैलेंज किया कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के बारे में मुतालबे को सच्चा साबित करके दिखाएगी और मुसलमानान बरसग़ीर पाकिस्तान तख्लीक करके दम लेंगे। मुसलमानों ने भी ज़बरदस्त जज्बात का इजहार किया। मुस्लिम तलबा और तालिबात मैदान में निकल आए और शहर शहर, क़रिया क़रिया लीगी कारकुनों की टोलियाँ पहुँचीं। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे ज़बान ज़द आम। हर आने वाला दिन मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ को मज़बूत से मज़बूत तर बनाता गया। इंतखाबात के नताइज। मरकज़ी क़ानून साज़ असम्बली के इंतखाबात दिसंबर 1945 में करवाए गए। ये जुदागाना तरीक़ा इंतखाबात की बुनियाद पर मुनक़िद हुए। मरकज़ी असम्बली में पूरे बरसग़ीर में मुसलमानों के लिए 30 नशिस्तें मखसूस थीं। मुस्लिम लीग ने हर नशिस्त पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और 30 की 30 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की।
1946 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ صوبائی اسمبلی میں مسلم سیٹوں کی مخصوص تعداد 495 تھیں، 495، اور مسلم لیگ کی جیتی ہوئی سیٹیں 434، 434 تھیں۔ حرف آخر 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے شاندار فتح حاصل کی۔ اس کے باوجود کہ کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی، لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دی، اور قائد اعظم کا یہ موقف درست ثابت ہوا کہ مسلمانان بر صغیر مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور وہ ایک علیحدہ وطن کا قیام چاہتے تھے۔ کابینہ وفد 1946 کے انتخابات کے فوراً بعد حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی گتھی سلجھانے اور انتقال اقتدار کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن ہندوستان بھیجا۔ یہ مشن کیبنٹ مشن یا وزاراتی مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل 3 وزراء شامل تھے: لارڈ پیٹرک لارنس، نمبر 2 سر اسٹیفرڈ کرپس، نمبر 3 اے وی الیگزینڈر۔ وائسرائے ہند لارڈ ویول اس مشن کو میگی کے نام سے پکارتے تھے۔ مشن کا اصل مقصد ہندوستان میں ایک عارضی حکومت کا قیام اور کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان موجود آئینی بحران کو ختم کر کے انتقال اقتدار کے لیے راہ ہموار کرانا تھا۔ مشن نے ہندوستان پہنچتے ہی وائسرائے ہند، صوبائی گورنر، ایگزیکٹو کونسل کے اراکین، کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں کے ساتھ اپنی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا، لیکن ان ملاقاتوں کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس لیے مشن نے شملہ کے مقام پر اہم سیاسی رہنماؤں کی ایک مشترکہ کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کانفرنس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، نواب محمد اسماعیل خان اور سردار عبدالرب نشتر نے شرکت کی، جبکہ کانگریس کی نمائندگی ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو، لالا بائی پٹیل اور خان عبدالغفار نے کی۔ دونوں سیاسی پارٹیوں کے موقف میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مسلم لیگ ہندوستان کی تقسیم چاہتی تھی، جبکہ کانگریس ہندوستان کی تقسیم سے انکاری تھی۔ کانفرنس کے اختتام پر 3 میگی ان حالات سے دوچار تھے کہ وہ نہ تو مسلم لیگ کے مطالبے کو جائز قرار دے سکتے تھے اور نہ کانگریس کی خواہشات کو جائز کہہ سکتے تھے۔ اس لیے اس مشن نے 16 مئی 1946 کو اپنی طرف سے ایک منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے کو کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں۔ کیبنٹ مشن پلان کی خاص بات: اس منصوبے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں دونوں سیاسی پارٹیوں کے نقطہ نظر کو ایک خاص تناسب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے 2 حصے تھے۔ نمبر 1 قلیل المیعاد منصوبہ، جس کے تحت ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں لانا تھا۔ نمبر 2 طویل المیعاد منصوبہ، جس کے تحت کم از کم 10 سال کے لیے ہندوستان کو تقسیم سے روکنا تھا۔ کیبنٹ مشن کے اہم نکات: برطانوی ہند کے صوبوں پر مشتمل ایک کل ہندو یونین مرکزی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس یونین کے پاس خارجہ امور، دفاعی اور مواصلات کے شعبے ہوں گے۔ یہ ہے پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 برطانوی ہند اور ریاستوں کے نمائندوں کے باہمی اشتراک سے مرکزی حکومت اپنی انتظامیہ اور مقننہ تشکیل دے گی۔ مقننہ میں زیر غور ہر ایسا معاملہ جس سے کوئی بڑا فرقہ وارانہ مسئلہ پیدا ہونے کا امکان ہو، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ہر 2 بڑی قومیتوں کے نمائندوں کی اکثریت اور پارلیمنٹ میں موجود اراکین کی اکثریت ضروری قرار دی گئی۔ نمبر 3 پلان کے مطابق برطانوی ہند کے تمام 11 صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 4 خارجہ امور، دفاع اور مواصلات کے شعبوں کے علاوہ دیگر تمام شعبے صوبوں اور ریاستوں کو دینے کی سفارش کی گئی۔ نمبر 5 کل ہند یونین کے آئین اور ہر گروپ کے آئین میں ایک شق ایسی ہوگی جس کے تحت کوئی بھی صوبہ اگر چاہے تو ہر 10 سال کے بعد اپنی قانون ساز اسمبلی کی اکثریت کی خواہش پر آئین کے نکات یا شقوں پر ازسر نو غور کرنے کا مجاز ہوگا۔ اس شق کے مطابق تمام صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ 10 سال گزرنے کے بعد وہ انفرادی طور پر یا گروپ کی صورت میں اگر چاہیں تو کل ہندوستان یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں صوبوں کو آبادی کے تناسب سے نشستیں الاٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ہر 10 لاکھ افراد کے لیے ایک نشست مخصوص کی گئی۔ برطانوی ہند کے 11 صوبوں کو کل 290 نشستوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں 78 مسلمانوں کے لیے مقرر کی گئیں۔ اس طرح ریاستوں کو زیادہ سے زیادہ 93 نشستیں دی گئیں۔ یہ ہے پوائنٹ نمبر 6۔ منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے کیبنٹ مشن نے یہ بھی شرط عائد کر دی کہ جو بھی سیاسی پارٹی اس پلان کو مسترد کرے گی اسے عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی جائے گی۔
مسلم لیگ اور کانگریس کا رد عمل۔ ابتدا میں کیبنٹ مشن پلان پر کانگریس اور مسلم لیگ کا رد عمل مختلف رہا۔ جون 1946 کو مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن منظور کر لیا کیونکہ اس میں ہندوستان کی تقسیم اور 6 قیام پاکستان کے آثار موجود تھے۔ نمبر 6، جون 1946 کو 6 جون 1946 کو مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن منظور کر لیا کیونکہ اس میں ہندوستان کی تقسیم اور قیام پاکستان کے آثار موجود تھے۔ دوسری طرف کانگریس پس و پیش سے کام لیتی رہی اور بالآخر 25 جون 1946 کو اس نے کیبنٹ مشن پلان کے ایک حصے کو جو طویل المیعاد منصوبہ تھا، جس کے تحت صوبوں کو گروپوں میں تقسیم اور آل انڈیا یونین کا قیام عمل میں لانا تھا، کو مشروط طور پر منظور کر لیا، جبکہ جو قلیل المیعاد منصوبہ تھا جس کے تحت ایک عارضی حکومت کا قیام عمل میں لانا تھا، کو مسترد کر دیا۔ انگریز سرکار کی بدعہدی۔ اس صورتحال میں انگریز سرکار کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو عبوری حکومت بنانے کی پیشکش کرتی، کیونکہ مسلم لیگ نے کابینہ مشن پلان کو مکمل طور پر قبول کر لیا تھا، لیکن افسوس کہ انگریز سرکار ایسا نہ کر سکی۔ انگریز سرکار کی بدعہدی پر مسلم لیگ کا رد عمل۔ انگریز سرکار کی اس بدعہدی کے نتیجے میں مسلم لیگ نے احتجاجاً 29 جولائی کو نہ صرف اپنی قبولیت واپس لے لی بلکہ راست اقدام لینے کا فیصلہ کیا اور پورے ہندوستان کی سطح پر ہڑتال کرانے کے لیے 16 اگست 1946 کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ کانگریس کی سیاسی چال۔ اس موقع پر کانگریسی پنڈتوں نے ایک نیا سیاسی کارڈ کھیلتے ہوئے 10 اگست 1946 کو کابینہ پلان کے دونوں حصوں کو منظور کر لیا۔ وائسرائے ہند کی پھرتیاں۔ اس سیاسی پیش رفت کے بعد وائسرائے ہند نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12 اگست 1946 کو کانگریس کے صدر پنڈت جواہر لال نہرو کو عبوری حکومت کے قیام سے متعلق تجاویز طلب کی۔ لندن سے منظوری حاصل کرنے کے بعد وائسرائے نے 24 اگست کو پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کے ساتھیوں کی حکومت میں شمولیت کا اعلان کیا۔ آل انڈیا کانگریس کی عبوری حکومت میں شمولیت کے بعد فسادات۔ اس اعلان کے بعد ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کا ایک ہولناک سلسلہ شروع ہوا۔ جو علاقے اور شہر سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان میں کلکتہ، بامبئی، آگرہ، احمد آباد، نواکلی، بہار اور دہلی کے نام قابل ذکر ہیں۔ کانگریسی لیڈروں کی حلف برداری۔ ان حالات و واقعات میں کانگریسی لیڈروں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی دوستی اور وفا کا بھرم رکھتے ہوئے 2 ستمبر 1946 کو پوری حکومت میں شامل ہونے کا حلف اٹھایا۔ وائسرائے ہند کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح اور پنڈت نہرو کے درمیان مفاہمت کی کوشش۔ اس کے بعد وائسرائے نے قائد اعظم اور پنڈت نہرو کے درمیان بات چیت کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان مستقل بنیادوں پر مفاہمت پیدا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر ان کی کوششیں برابر ثابت نہ ہوئیں۔ مسلم لیگ کی عبوری حکومت میں شمولیت۔ بات چیت کے اس دور کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ مسلم لیگ نے 16 اکتوبر 1946 کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مسلم لیگ کی حکومت میں شمولیت سے ہندوستانی مسئلے کی نوعیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مجوزہ قانون اسمبلی میں شرکت سے انکار۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مجوزہ قانون اسمبلی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو کابینہ مشن کے بعض نکات جو طویل المیعاد منصوبے سے متعلق تھے کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے تھے اور مجوزہ قانون اسمبلی کی تعریف و توسیع اور دائرہ کار کے اختیارات سے متعلق وزارات اور تشریحات اپنے مفاد اور اپنی خواہشات کے مطابق کر رہے تھے۔ نہرو کا استدلال یہ تھا کہ مجوزہ قانون سار اسمبلی مکمل طور پر خود مختار ادارہ ہوگی اور یہ ادارہ جو چاہے کر سکے گا، لیکن مسلم لیگ کے لیے ایسے ادارے میں شرکت اپنے مطالبے یعنی مطالبہ پاکستان سے خود بخود دستبردار ہونے کے مترادف تھا۔ اگر قائد اعظم مجوزہ قانون سار اسمبلی میں شرکت سے انکار نہ کرتے تو کانگریس اپنی اکثریت کی بنیاد پر اپنی خواہشات کے مطابق ہندوستان کے لیے آئین تیار کرتی، لیکن مسلم کسی بھی قیمت پر کانگریس کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اور یوں اتنی سیاست پیش رفت کے باوجود ان دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود آئینی بحران اور سیاسی اختلاف بدستور قائم رہا۔ حرف آخر۔ کیبنٹ مشن پلان اور اس پر مسلم لیگ اور کانگریس کے رد عمل کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا نہایت ہی آسان ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز سرکار ہندوستان کو آزادی دینے کے لیے راضی ہے، لیکن ہندوستان کا مسئلہ ہندوستانیوں ہی کے ذریعے حل کروانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف کانگریس اور مسلم لیگ کے موقف میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ دوسری جنگ کے بعد کانگریس ہندوستان کی سالمیت پر کوئی آنچ آنے دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ مسلم لیگ کی قیادت کے لیے ہندوستان کی تقسیم کے بغیر کوئی دوسرا حل قابل قبول
نہیں ہے۔ اس موقع پر کانگریسی پنڈت ہر جائز و ناجائز طریقے سے مسلم لیگ کو عبوری حکومت سے باہر رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی راہ میں قائد اعظم سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سوال نمبر 4 کی بلند خوانی پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے امتحانات میں کارآمد ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ اور دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو۔